बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस बात का ख़दशा था कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के जब जत्थे एक ही जगह जमा होंगे इस्लामाबाद में और वहाँ पे जलसे जुलूस करने की कोशिश करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी जिसमें कि आपस में क्लैश होने का ख़दशा था और ये ख़दशा था कि वहाँ पे बात बढ़ जाएगी तो जानी नुकसान ना हो। शुक्र है अल्लाह ताला का, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इस क्राइसिस से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ने बचा लिया और अब यूँ लगता है कि ये जलसे जुलूस मुख्तलिफ़ जगहों पे होंगे। हुकूमती पार्टी ने तो पहले से ऐलान कर दिया है कि उनका जलसा परेड ग्राउंड में होगा 27 तारीख को। अब ऑपोजिशन पार्टीज़ को चाहिए कि वो भी अपने लिए इस्लामाबाद के आसपास कोई जगह चुन लें या परेड ग्राउंड में ही कर लें और अपनी तारीख़ बदल लें। तो इस तरह दोनों जलसे मुख्तलिफ़ वक्तों में एक जगह पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकते हैं, जिससे कि जो ख़तरा था कि यहाँ पे फसादात न फैलें उससे बचा जा सकेगा। अब इस दौरान में हम देख रहे हैं कि ये जलसों तक की नौबत और फिर नो कॉन्फिडेंस का मसला ये आ गया और इसी से हमारे मुल्क की जो सियासत है उसमें इर्ताश है, उसमें बहुत सारी आप कह लीजिए कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ रंजिशें और जंग का सा समा है। ये सारा सफ़र जो हमने 4 साल का किया एक इंतहाई तकलीफ़देह और मुश्किल दौर गुज़रा। इसका अगर हम जायज़ा लें कि इसमें हुआ क्या, किया क्या, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस आए, कर्ज़े भी, फ़ंड रेज़ करना, रिज़र्व्स बिल्ड करने और अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने, फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का काम, इंपोर्ट कम करने का काम, आपका अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पूरा करना, और फिर कोरोना आ गया और फिर ये यूक्रेन की जंग और हर तरह के हालात हमने देखे। और उससे बढ़ के बड़े लंबे वक्त के लिए यह हुकूमत अफ़गानिस्तान में बातचीत और वो जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उसके चक्कर में फंसी रही और उसमें किसी हद तक कामयाबी हुई, लेकिन डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के हालात भी एक चैलेंज बन के सामने आते रहे। सो हुकूमत तो एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रही थी, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स थे, इकॉनमी बहुत अच्छी ना होने की वजह से लोगों के मसाइल थे, आमदन की कमी थी। और ऐसी सूरत हाल में आप देखिए कि क्या ऑपोजिशन ने कोई अच्छा रोल प्ले किया। हमारी पार्लियामेंट फाल नहीं थी और ऑपोजिशन ने कभी भी पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं किया। इमरान खान ने ख़ुद भी पार्लियामेंट को बहुत अहमियत नहीं दी, वो पार्लियामेंट में बहुत कम जाते थे, जो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें तो ऑपोजिशन ने इस मुल्क का बेपनाह वक्त ज़ाया किया। उनका सारा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मैं देखूं तो उसमें सवाए एहतजाज के, इसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस, उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस और लॉन्ग मार्च, धरने, इसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये लॉन्ग मार्च और धरने जो हैं, इनमें जो राग अलापे गए वो ये थे कि ये सिलेक्टेड है, ये नालायक है, ये नकम्मा है, हुकूमत ख़राब है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। इस सारे खेल में निकम्मापन क्या था उसका कोई जिक्र नहीं। गलतियाँ बिल्कुल हुई, कुछ हुई, लेकिन पिछली हुकूमतों ने को कम गलतियाँ की। उसके साथ साथ ना तो कोई लाएमल दिया, जो पार्लियामेंट में जाके आप बहस करके लाएमल दे सकते हैं कि कैसे इन मसाइल को हल किया जाए, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो तो पार्लियामेंट में की नहीं ऑपोजिशन ने। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हुकूमत है, जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो आप देख ही रहे हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। सो कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम आपने नहीं दिया, कोई आपने ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हालात बेहतर होते, सवाए जलसे जुलूसों के और फसाद और इंतशार फैलाने के। हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे आप लोग, जैसे मैंने कहा कि सिलेक्टेड और नालायक और इस तरह के नारे।
اور بلاول جیسا بچہ جو کہ ابھی آپ کہہ لیجیے کہ ابھی جو تجرباتی زندگی ہے اور پریکٹیکل لائف جیسے ہم کہتے ہیں، اس میں اب وہ قدم رکھ رہا ہے. اس نے بھی دنیا دیکھی نہیں، لیکن نالائق کا وہ بھی نعرہ لگاتا ہے. یہ وہی حضرت ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. اب یہاں پہ اگر ہم پی ایم ایل این کی دیکھیں، اسی دوران میں ان کی سیاست دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ زیادہ تر تو اپنی کرپشن بچانے کے چکر میں رہے، ان کی لیڈرشپ، یا پھر یہ کہ فحش قسم کی فیبریکیٹڈ ویڈیوز، آڈیو ٹیپ، یعنی غیر اخلاقی قسم کا ایک ماحول پیدا کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا کام کیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے ایک گھنونا کام کیا غیر اخلاقی اور اپنے ججز کے خلاف اور مختلف لوگوں کے خلاف، لیکن افواج پاکستان کی بھی بھرپور بے توقیری ہوتی رہی. وہ یہ کہ انہوں نے میڈیا سیل بنا کے تو اپنے اب جرائم پہ پردہ رکھنے کے لیے یا اپنے کرپشن پہ پردہ رکھنے کے لیے افواج پاکستان اور ان کے آفیسرز کے اوپر انتہائی گھٹیا الزام عائد کیے. کبھی کرپشن کا الزام، کبھی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی اور ایسے الزامات جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا. افواج پاکستان بزی تھیں اس معاملے میں اس وقت پہ ایک بہت بڑی جنگ لڑنے میں جو کئی سالوں سے چل رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران آپ ان لوگوں کا مورال خراب کر رہے ہیں، اور یہ الزامات لگانے کے لیے ایک میڈیا سیل ہر وقت وقت وہ مصروف رہتا تھا. میڈیا میں لوگوں کو خریدا اور ان کو بھی استعمال کیا فوج کے خلاف، اور یہ کام آج بھی کیا جا رہا ہے. کہ فرق صرف اتنا پڑ گیا کہ فوج کے اوپر اسی طرح کے الزامات، وہی گھٹیا باتیں، لیکن اوپر لکھنے والے کا نام یہ لکھ دیا، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا نام لکھ دیا، فیک میسیجز اس کی طرف سے. وہ جن خواتین کی طرف سے یا اس طرح کے ایک دو میسیج چلائے، وہ رونا رو رہی ہیں، وہ پیٹ رہی ہیں پی ٹی آئی کی خواتین کی، ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں. اور اسی طرح کسی بھی اور نے یہ میسیجز آن نہیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط منسوب کیے گئے میسیجز، اور یہ ایسی غیر اخلاقی کام پی ایم ایل این کی طرف سے یہ میڈیا سیل اور ان کے لوگ یہ کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ، اور آج بھی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے گو کہ افواج کے ساتھ کوئی محاذ آرائی کا کام نہیں کیا، لیکن کسی حد تک وہ الزام تراشی بھی کرتے رہے الیکشن کے بارے میں یا سلیکٹڈ کے بارے میں، اور کبھی کہا جی وہ سلیکٹڈ بھی اب ان سے تنگ آ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھیں. پیپلز پارٹی غالباً اس لحاظ سے زیادہ مطمئن تھی، انہوں نے بہت باتیں نہیں کیں، کیونکہ وہ اپنی سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی پانچوں گھی میں ہیں، تو ان کو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، سوائے اس کے کہ زرداری صاحب کے دل میں خواہش ضرور ہوگی کہ وہ ایک دفعہ پھر صدر بن جائیں ملک کے، اور اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنا لیں. اور اسی طرح بالکل جیسے میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں، دل میں یہی ایک خواہش مچلتی ہوگی کہ وہ کاش اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنا کے تو اسی مسند پہ بٹھا دیں. خواہ ملک کا کچھ بنتا ہے اس کے بعد یا نہیں، ملک تباہ ہو جائے، لیکن کم از کم وہ تو دیکھ لیں گے کہ ان کی خواہش پوری ہوئی اور ان کی اپنی پیاری بیٹی جو ہے وہ مسند وزیر اعظم کے اوپر براجمان ہے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک وزیر اعظم جو کہ خود کرپٹ نہیں، اور اسی کی کرسی کو آج خطرہ ہے، اس کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے نکالنے کے لیے تمام اپوزیشن کی پارٹیاں متحد ہیں کیونکہ ان کی دال گلی نہیں. تو ان حالات میں بہت ساری حکومتیں متزلزل ہو جاتی ہیں اور وہ بڑے غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کرپشن کا سہارا نہیں لیا. اگر کرپشن کا سہارا لیتے تو پیسہ تو حکومت کے پاس بہت ہوتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ آپ کی گلگت بلتستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، پنجاب میں ہے، کے پی کے میں ہے. سو ان جگہوں سے پیسہ نکال کے لوگوں کو خریدنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن میں اس معاملے میں بڑا خوش ہوں کہ اگر اچھے کردار کا مظاہرہ کیا ہے حکومت نے، تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس خرید و فروخت کے گندے دھندے میں
اپنے آپ کو غلیظ نہیں کیا۔ یہ ایک مناسب عمل تھا جو کہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بڑے کھلے پیمانے پہ تھوک کے حساب سے خرید و فروخت کی، اور ان خریدے ہوئے بھیڑیے بکروں کو یا گھوڑوں کو آپ کہہ لیجئے سندھ ہاؤس میں چھپا کے رکھا۔ اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک اخلاقی طور پہ حکومت کو ایک ایج حاصل ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عمران خان نے جن لوگوں کو چور کہا اور کہا کہ پیسے کھائے، وہ سندھ ہاؤس میں جا کے جو بھری ہوئی بوریاں پیسوں کی آئیں ان سے لے کے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں ان کو کہا کہ میں تم کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان چوروں کو واپس گلے لگا رہے ہیں۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر وہ معافی اور واپسی کا ہے تو پیسہ پھر وہ وہاں چھوڑ کے آئیں، اور اگر وہ پیسہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر بہتر ہے کہ وہیں رہیں، تاکہ ایک اچھے کردار کا بندہ تو توبہ کر کے واپس آ سکتا ہے، لیکن برے کردار والے آدمی کو پھر وہیں رہنا چاہیے۔ اب جو ان ایتھیکل پریکٹسز، یعنی جن کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی خرید و فروخت کا قصہ چل رہا ہے، اس کے باوجود جیسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ یہ تحریک نو کانفیڈنس موشن جو موو کی گئی ہے، نو کانفیڈنس ووٹ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس کی بہت سارے احتمال ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گی۔ اس کی بہت ساری وجہ یہ ہے کہ ایک تو اتحادیوں نے ابھی تک حکومت چھوڑی نہیں۔ اتحادی وزارتیں ان کے پاس ہیں، وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میدان میں موجود ہوں اس خیال سے کہ دوسری سائڈ سے اگر کوئی بڑی قیمت آ جائے تو وصولی پا لی جائے، لیکن دوسری طرف سے چونکہ آفر نہیں ہے، اور دوسری طرف سے آفر اس لیے نہیں ہے کہ جو اپوزیشن وہ سمجھتی ہے کہ ان کو جب پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ مل گئے ہیں تو پھر ان اتحادیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اتحادیاں تو وزارتیں مانگیں گے، جبکہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے توڑنے والے لوگ ہیں وہ پیسوں پہ چل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، وزارتیں نہیں چھوڑی جیسا کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن ان حالات میں اگر وہ چاہیں تو حکومت کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں الیکشن اس حکومت کی یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ان کے ساتھ ان معاملات کو طے کیا جائے، اور اگر کچھ اختلافات ہیں، کوئی شکوک و شبہات ہیں تو ان کو دور کر دیا جائے، اور پھر آپ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے آگے چلیں۔ مختلف قسم کی غلط پرسیپشنز جو ہیں وہ بلڈ کی جاتی ہیں، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے، اور ان حالات میں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ افواہوں سے بچا جائے، اور افواہیں اگر پھیلائی جائیں گی تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ معاملات زیادہ بگڑیں گے۔ ایک اخلاقی معیار قائم رکھنا چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان اخلاقیات کے معاملے میں مار نہیں کھائیں گے، اور ایک معیار مقرر رکھیں گے، ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ اخلاقیات کا۔ ہار جیت جو ہے وہ آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہے، آپ نے کھیل کے میدان میں بھی دیکھی ہے، اور عمران خان میں تو اس سے توقع کرتا ہوں کہ ہار جیت اس کے لیے معنی نہیں رکھنی چاہیے۔ اصل چیز آپ کا اصول، آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان، یہ سلامت رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے اور پاک اصول ہیں، کسی اچھی سوسائٹی کے اصول ہیں، اچھے دین کے اصول ہیں، تو پھر آپ اس پہ قائم رہیے۔ اس سے بعد آپ کو کبھی بھی اگر شکست بھی ہوتی ہے تو کبھی ملال نہیں ہوگا، کبھی دل دکھی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کہ میں نے اپنے اصول وائلیٹ نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ میری دوبارہ مدد کرے گا۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلے کی نسبت عوام کہیں زیادہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور صرف ان حالات میں عمران خان ایک سمپتھی ویو بھی لے کے باہر نکل سکتے ہیں، جہاں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی حکومت کا اتنا وقت رہتا تھا، یہ ان کے منصوبے تھے جو بالکل تکمیل کے قریب تھے، وہ مکمل نہیں کیا جا سکے صرف ان فسادیوں کے انتشار کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے، جو کہ ان کی اخلاقی بلندی اور اخلاقی فتح کا ایک نمونہ قوم کو دے۔ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو، یہ خرید و فروخت کی غلیظ سیاست ختم ہو، یہ چیزیں ختم تب ہوں گی جب کوئی ان میں سے اٹھ کے، کوئی لیڈر ان کے اوپر عمل کرنے سے انکار کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔